आज पाकिस्तान मुल्क ख़ज़ादात पाकिस्तान में अदम एतमाद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पेश हो गई और साथ ही सूबा पंजाब में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार वो कहते हैं तेरी गलियों में फिर रहे हैं चाके दामा से लोग साकी, करेंगे तारीख़ नोए मरतब यही परेशान से लोग साकी, लगा कोई ज़रफ़ इस अदा से कि टूट जाएं दिल की मोहरें, तेरी कसम तंग आ गए हैं लोग सुकून से ऐसा की। काफ लीग कल तक उनके सब उधर गए और लेकिन उनके अंदर चौधरी शुजात साहब और परवेज लाई के दो ग्रुप बन गए हैं और 3 MNA तारक बशीर चीमा और 2 उनके साथी वो एक तरफ हैं और मोना सलाई और दूसरा एक तरफ है। 3 ग्रुप ने भी नून लीग के साथ ऐलान बात कर दी है, बाप ने भी अपोजिशन के साथ। तारक बशीर चीमा साहब ने वजारत से इस्तीफा भी दिया। और कल एक असल बात जो मैं शौकत साहब से करना चाह रहा हूँ वो हम अरसा से करते हैं। शौकत साहब कल खालिद मगसी साहब एक बलूचिस्तान के बाप के ही वो रहनुमा हैं, उनने कहा कि नवाज शरीफ साहब को हमने किसी के हुक्म के तहत निकालने में अपना किरदार अदा किया था, यानी साफ कहा फौज। और कल मौलाना साहब ने बड़ा अच्छा जलसा किया और उस पर लेकिन अब इमरान खान साहब के जो है ना वो कुछ ना कुछ दिन जो है ना वो रिवर्स हो रहे हैं, गेयर रिवर्स लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके 2 MNA पर मुकदमे का भी हुक्म दे दिया जिन्होंने सिंध हाउस पे हमला किया। चलते हैं शौकत साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। वो कहते हैं तकदीर और तदबीर, पता नहीं तकदीर और तदबीर का हम बचपन में सुनते हैं लेकिन कभी कभी देखने को मौका मिलता है कि परवेज लाई साहब कहते हैं बड़े बासूल और बड़े वज़ा वाले सियासतदान है, लेकिन कल उन्होंने नून लीग से सब कुछ कर करा के तो आज सुबह फिर वो उधर चले गए, शायद उधर से कुछ ज्यादा ही उनको, लेकिन मेरा ख्याल है वो स्पीकरशिप से भी जाएंगे। देखें, सबसे पहले तो मेरे ख्याल में हमें PTI की हुकूमत ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जी जलसा इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में किया है और उसमें जो तकरीर फरमाई है उस पर गुफ्तगू की जानी चाहिए। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने जो इज्तिमा किया और अभी जो काफिले चले हुए हैं मुस्लिम लीग नून के जी उस पर भी गुफ्तगू करेंगे मुख्तसरन। लेकिन वजीर आजम साहब ने तो कल शनाख्ती कार्ड ही दिखाया अपना, और कुछ भी नहीं था उनके पास। तो दूसरी बात यह है कि जिस दिन का इंतजार कर रही थी अपोजिशन वो दिन आ गया और आज बाज़ाब्ता तौर पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने वो पेश कर प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ करारदाद अदम एतमाद पेश कर दी और अजलास जो है वो 31 मार्च को अब होगा। कुछ लोगों की राय ये है कि शायद 31 मार्च को ही अदम एतमाद पर वोटिंग हो जाए और कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, 31 मार्च को तो कुछ तमीदी बातें होंगी, स्पीचेस होंगी और शायद वोटिंग की जो डेट है वो 4 अप्रैल हो या 6 अप्रैल हो। वो तवीज भी हुए ना, वो 3-4 उन्होंने भी कहा हुआ है उनको। तो ये तो एक क्लियरली अब बात हो गई है कि असेंबली के फ्लोर पर तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई है और अब इसका फैसला जो है वो वोट के जरिए होगा कि मेजोरिटी अपोजिशन के पास है या हुकूमत के पास है। अपोजिशन की भरपूर कोशिश ये है कि PTI के जो मुनर्रिफ अरकान हैं जिनकी तादाद कोई तकरीबन 20 से ऊपर है उनको वोट न दिलाया जाए और उनके बगैर ही तादाद पूरी कर ली जाए। अभी उनके पास है चूंकि बाप पार्टी ने 4 उनके नेशनल असेंबली के मेंबर हैं, 4 मेंबरान के साथ उन्होंने आज अपोजिशन की हमायत का ऐलान कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है।
تو یہ جو ٹوٹل اس وقت تک اپوزیشن کے پاس ہیں منحرف اراکین کے علاوہ، وہ تعداد بنتی ہے 168، اور ایک اور جو ہے وہ آزاد امیدوار جو جیتا ہوا ہے اس کو، جس نے بلاول صاحب سے اس کو شامل کریں گے تو یہ بنتی ہے 169۔ اور 3 یہ طارق بشیر وغیرہ اگر ہو جائے تو نہیں، وہ اس میں شامل کر کے جو تعداد بتائی گئی ہے، لیکن طارق بشیر کو ہی ایک اکیلے کو شامل کیا گیا ہے، ان کے دوسرے ممبروں کو 2 شامل ہیں ابھی۔ اچھا، اس طرح یہ ہے کہ یعنی اب ان کو 3 ووٹ چاہیے، جو اگر ان کو نہ فرض کریں کہ ایم کے ایم نے فیصلہ نہ کیا اور ادھر سے نون کاف لیگ کے مزید 2 ممبر نہ آئے تو غالب امکان یہ ہے کہ پھر پی ٹی آئی کے 4-5 لوگوں کو لا کے تو تحریک عدم اعتماد کو کامیاب کر دیا جائے گا۔ اب یہ جتنے بھی جتن کریں، میری رائے میں عمران خان ویسے بھی حکومت کا بہت زیادہ ایروین ہو چکا ہوا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا چمتکار ہو جائے اور عمران خان صاحب جو ہے وہ کے خلاف نو کانفیڈنس کی موشن کامیاب نہ ہو، تب بھی اب یہ حکومت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ یہ کچھ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہ میری رائے ہے، اور جو ماضی کے جو تجربات ہیں اور جو شواہد ہیں ان شواہد سے یہی لگتا ہے۔ اس کے بعد ایک شاید 2 مہینے ہوں، 3 مہینے ہوں، 4 مہینے ہوں، 5 مہینے ہوں، لیکن وہ ایک ایسا دور ہوگا اگر خدا نخواستہ یہ اپوزیشن کی جو موشن ہے یہ ناکام ہو جاتی ہے، تو اس میں مزید فسادات کے بڑھنے کا امکان موجود ہے۔ عمران خان صاحب نے جلسہ کیا، بہت بڑا جلسہ تھا، اور جلسہ کیوں نہ بڑا ہوتا۔ آپ دیکھیں کہ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، کشمیر میں ان کی حکومت ہے، گلگت بلتستان میں ان کی حکومت ہے، اور ظاہر ہے کہ حکومتوں کے لیے بندے مینیج کر کے کسی جگہ اکٹھے کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور اس اعتبار سے جس طرح کا انہوں نے 10 لاکھ کا کہا تھا، یہ انفارچونیٹ ہے کہ حکومت 10 لاکھ کی فگر، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے بہت بڑی دے دی، لیکن حکومت نے 1 لاکھ کی بھی فگر کراس نہیں کی۔ جو نیوٹرل تجزیہ کار اور سرکاری ذرائع اور دوسرے تیسرے ان کے مطابق ہیں، ہارڈلی جو ان کی جلسے کی تعداد تھی، یعنی بہت بڑھا چڑھا کے بھی، تو وہ 60 سے 65 ہزار کے درمیان تھی، لیکن اٹ واز اے امپریسو شو۔ اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت نے ایک کامیاب شو کیا ہے، اس کو ناکام شو تو نہیں کہا جا سکتا۔ البتہ جو تقریر تھی عمران خان صاحب کی، وہ تقریر ہے وہی کچھ انہوں نے ریپیٹ کیا جو ماضی میں کرتے آئے، کوئی اس میں نئی بات نہیں تھی، وہی گالم گلوچ، وہی اپوزیشن پہ تنقید۔ البتہ اس دفعہ انہوں نے ایک جیب سے ایک لیٹر نکالا، ظاہر تو سفید ہی لگ رہا تھا، اور اس کو لہرا کے تو یہ کہا کہ جی مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور میرے خلاف کنسپریسی ہو رہی ہے۔ اور بیچ میں پھر انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو خراج عقیدت پیش کیا اور یہ کہا کہ وہ بہت ہی غیرت مند انسان تھے۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کے خلاف جو کنسپریسیز ہو رہی تھی انٹرنیشنل لی، تو اس کے کچھ شواہد تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نیوکلیئر کا تھا، جس پہ وہ بات تھے کہ ہم نے نیوکلیئر صلاحیت حاصل کرنی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے ایفرٹس کی، اس کے لیے فنڈز بھی مینیج کیے۔
دوسری بات یہ تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کا ایک بلاک بنایا جائے، مسلم بلاک، جی اور اپنے دور حکومت میں انہوں نے مسلم قوم پرستی کو فروغ دینے کے لیے بہت ایفرٹس کی. تو کسی صورت میں بھی ان طاقتوں کو منظور نہیں تھا جن کے انٹرسٹ جو ہے وہ ان خطوں کے اندر بہت زیادہ ہے. خارجہ پالیسی کے اعتبار سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھٹو صاحب جو ہے وہ نان الائن موومنٹ کو انہوں نے جوائن کیا. پہلے تو وہ فیصلے کرتے رہے، جو ملک بنگلہ دیش کو تسلیم کرتے تھے وہ انہی ملکوں سے سفارتی تعلقات ختم کر دیتے تھے، بلکہ دولت مشترکہ سے نکل بھی گئے. لیکن جی پھر انہوں نے لیٹلی دولت مشترکہ کو جوائن بھی کر لیا. جی تو وہ یعنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھٹو صاحب نے تو کچھ ایسے اقدامات کیے تھے جن اقدامات کی بدولت ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے خلاف کنسپریسی ہوئی. اور پھر یہ ہے کہ جو اپوزیشن پارٹیاں تھیں جنہوں نے ایک الائنس بنایا قومی جی اتحاد کے نام سے، جی جن کو 9 ستارے کہا جی جاتا پی ایم ایل، پی ایم این، پی ایم اے، ہے، پی ایم اے. تو ان کے دباؤ کے تحت بھٹو صاحب نے کچھ اقدامات کیے جس میں اسلامائزیشن، اور شاید آج کی جب ہم یہ تجزیہ کر رہے ہیں، جو تاریخ دان ہیں یا جو تجزیہ کار ہیں سماجی سائنس کے، انہوں نے یہ قرار دیا کہ بھٹو صاحب نے آخری وقت میں اپنی حکومت بچانے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں مارے، جس میں جمعے کی چھٹی اور بہت سارے جو ہے وہ ایسے شراب پہ پابندی. حالانکہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1973، جس کو آپ پاکستان کے کنٹیکس میں کہتے ہیں کہ یہ متفقہ علیہ آئین ہے، حالانکہ جی اس وقت بھی اس آئین پہ اعتراض کرنے والے لوگوں کی کوئی کمی نہیں تھی، ایون جو نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے تھے. لیکن پھر بھی بالآخر اس ڈاکومنٹ کو متفقہ ڈاکومنٹ اس لیے کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی ساری پارلیمانی پارٹیوں نے اس کو سائن کیا. اور اس آئین کے میں یہ شک درج تھی کہ پاکستان کے اندر کوئی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جو قرآن اور سنت کے خلاف ہوگا. تو پاکستانی ریاست کا جو اسلامی کلر ہے وہ تو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی اس کو گارنٹی کیا گیا تھا. اب یہ ہے کہ بلاہر بھٹو صاحب کو یعنی ماشاء اللہ کے نتیجے میں ان کو اقتدار سے بے دخل کیا گیا. پھر ان پہ ایک ایسا مقدمہ بنایا گیا جس میں کوئی شواہد ایسے نہیں تھے کہ وہ براہ راست اس میں انوالو تھے. اور 109 کے تحت 109 ہوتی ہے کامن انٹینشنز، کہ جی آپ جی نے کوئی کنسپیرسی کی، اور پوری دنیا میں 109 کی سزا کوئی 7 سال سے اوپر نہیں ہے. یہ واحد اگزامپل ہے. اور جس کورٹ نے یہ فیصلہ دیا اس کورٹ نے بھی کہا کہ اس کو بطور نظیر کسی اور کیس میں پیش نہیں کیا جا سکتا. یعنی ججز جو فیصلہ دے رہے تھے وہ بھی اس سے مطمئن نہیں تھے، اور بعد ازاں ججز نے جو کچھ کہا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اٹس اے ہسٹری. تو بھٹو صاحب کو تو بلاخر جو ہے وہ پھانسی پہ لگا ہوئی دی. گئی. اور اس میں اس عہد ہے کبھی اپنا عمل دخل تھا. بھٹو صاحب کے بعد ایسے اقدامات تھے جو کئی ایک ملکوں کو سوٹ نہیں کرتے تھے. عمران خان صاحب سے اگر کوئی پوچھے کہ آپ نے ایسا کیا قدم اٹھایا، وہ کہیں گے میں نے اسلاموفوبیا پہ تقریریں کی. آپ کو پتا ہے کہ پورے یورپ میں، یورپ کے سارے کانسٹیٹیوشن میں اگرچہ یہ فریڈم آف ایکسپریشن جو ہے وہ فلی انشورڈ ہے، لیکن یہاں بھی ہر کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ آپ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی مذہب کو آپ ابیوز کریں.
اور اگر کریں گے تو قانون اپنا راستہ دیکھے گا. اور پھر یہ کہ اسلاموفوبیا یہاں یورپ کے اندر بھی بے شمار جو یورپین لیڈرز ہیں، جو نان مسلمز ہیں، کرسچنز ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی قسم کی اس طرح کی جو چیزیں ہیں تو یورپ کو اسلاموفوبیا میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہاں کے تمام شہریوں کو جس طرح کے ایکول رائٹس ہمارا کانسٹیٹیوشن یا یورپ کا دستور دیتا ہے وہ پریویل ہونا چاہیے. البتہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں 2-4 قوانین بڑے سخت بنائے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایکسٹریمزم کا، ٹیررزم کا اور منی لینڈرنگ کا. اور کوئی بھی شخص جو ہے وہ یہاں اگر ہیٹ سپیچ کرے گا تو اس کے کانسیکوینسز اس کو بھگتنے پڑیں گے. اور کافی حد تک ہمارے جو یہاں لوگ تھے جو اس طرح کی تقاریریں کرتے تھے وہ کافی انہوں نے اپنی زبانوں پہ کنٹرول کر لیا. اور یہ کوئی اسلاموفوبیا نہیں ہے بلکہ ہیٹ سپیچ کا قانون پہلے سے موجود تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ملک کے اندر عمران خان صاحب نے ایک ہی نعرہ لگایا اور وہ تھا کرپشن کا. کوئی ایسی قانون سازی نہیں کی جو وسط کو متاثر کرتی ہو، کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو انفلوئنشل پاورز کے لیے کسی قسم کا چیلنجنگ ہوتا. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ عمران خان صاحب کی نسبت ہے نواز شریف صاحب کی جو ہے وہ برطرفی بنتی تھی، ان کے خلاف کنسپریسی بنتی تھی. کیوں کہ انہوں نے جس طرح کے منصوبوں کا آغاز کیا، خاص کر کے سی پیک اور چائنا، یعنی یہ عمومی طور پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ چائنا کی گود میں پورے پاکستان کو نواز شریف صاحب نے ڈال دیا تھا. یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ لوگوں کی عمومی رائے ہے جس کی وجہ سے جو نواز شریف صاحب تھے اس سے کافی حد تک وسط جو ہے وہ نالاں تھا. اور باقی ایم او یو گیس کے تو جو ہے وہ نون لیگ نے سائن کیے تھے رشیا کے ساتھ. اسی طریقے سے کئی ایک معاہدے ایسے تھے جو اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ وہ ڈیولپمنٹ کے اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی ڈکٹیشن کسی سے بھی لینے کے روادار نہیں تھے، جس کی وجہ سے وسط کی اگر کچھ ناراضگیاں بنتی تھی تو وہ جائز بھی تھی. اور نواز شریف صاحب کا یہ اقدام جو انہوں نے آؤٹ رائٹ اپنے دور میں کیے، جن لوگوں کے مفادات پاکستان کے اندر بہت سویر قسم کے ہیں ان کو نواز شریف صاحب سے سویر قسم کے اختلافات تھے، وہ چاہے یونائٹڈ اسٹیٹس ہو، چاہے یورپ ہو، چاہے برطانیہ ہو. لیکن ان اختلافات کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کسی لیڈر کو کوئی ایسی سازش کر دی جائے کہ اس کو اس کے لیے پھانسی کا پھندا تیار کر لیا جائے. نہیں، چونکہ پاکستان کی اپنی بھی ایک تاریخ ہے، داخلی تضادات کی تاریخ. اور وہ داخلی تضاد یہ ہے کہ یہاں ہمیشہ ڈیموکریسی ورسز ڈکٹیٹرشپ کی ایک سٹرگل رہی ہے. اور ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کی تاریخ جو ہے وہ کوئی ایسی آئیڈیل نہیں ہے، لیکن سم ہاؤ آپ آئیڈیل کی تلاش میں آسمانوں کی طرف تو نہیں دیکھ سکتے، آپ کو انہی کو دیکھنا ہے. اور ریفارمز آتی ہیں ایوولوشنری پروسیس میں. یہ جو پارٹیاں ہیں ان پارٹیوں کے اندر اگر یہ جو جمہوریت کا جو پودا ہے یہ مضبوطی پکڑ لے، اور یہ جو خطرات ہمیشہ جمہوری اور سویلین حکومتوں کے سروں پہ سوار رہتے ہیں، اگر یہ منڈلاتے خطرات جو ہے وہ کم ہو جائیں تو شاید پولیٹیکل پارٹیز کے اندر بھی ایوولوشنری پروسیس میں ایسی ریفارمز آئیں، ایسی لیڈرشپس جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئیں جو شاید تاریخ کے پہیے کو آگے کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو جائیں. ابھی تک تو ایک قوت ہے جو تاریخ کے پہیے کو آگے کی طرف لے جانے چاہتی ہے، اور ایک قوت ہے جو زیادہ طاقتور ہے وہ تاریخ کے پہیے کو پھر جو ہے وہ اس کی سوئی پیچھے کی جانب کر دیتی ہے.
تو عمران خان صاحب جو کل تک یعنی کل سے برابر پورے 3 سال 3.5 سال جس زبردست جس زور دار انداز میں یہ کہتے تھے کہ فوج مجھے اس لیے سپورٹ کرتی ہے، میرے پیچھے کھڑی ہے، ہم ایک پیج کے ہیں کیونکہ میں کرپٹ نہیں ہوں، باقیوں کے خلاف فوج اس لیے ہے۔ یہ ایف آئی آر عمران خان صاحب نے درج کروائی ہوئی ہے، اور یہ سرٹیفکیٹ فوج کو عمران خان صاحب نے دیا ہوا ہے کہ فوج ان کے خلاف اس لیے کہ وہ کرپٹ ہیں، اور میرے ساتھ اس لیے کھڑی ہے کہ میں بہت ایماندار اور دیانتدار آدمی، اور سپریم کورٹ نے مجھے دیانت کا، امانت کا، صداقت کا جو ہے وہ سند دی گئی ہے۔ بجا طور پر ان کو یہ باتیں دہرانے کا حق حاصل ہے، کیونکہ سپریم کورٹ نے جب کسی ملک کوئی ملک کا کوئی ادارہ جو ہے وہ اس کو یہ اختیار دے دیا جائے کہ آپ امانت کا، صداقت کا اور اس کے دیندار ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیں، تو یقیناً پھر جس کو یہ سرٹیفکیٹ ملے گا تو اس کو غرور کرنا، تکبر کرنا اس کا بنتا ہے، اور وہ عمران خان صاحب مان رہے ہیں، اس پہ اترا رہے ہیں، اس پہ بہت فخر کر رہے ہیں۔ لیکن جو میں تسلسل سے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب سم ہاؤ ایک سکھ مینٹلٹی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کے پاس ریفارمز کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ اب دیکھیں کل کی جو تقریر تھی ان میں وہ اس طرح لگ رہا تھا، ایسے آڈینس سے خطاب کر رہے تھے جیسے اس دنیا میں یعنی پاکستان میں وہ رہتے ہی نہیں ہے۔ مہنگائی کو جس طرح انہوں نے گلوریفائی کیا کہ مہنگائی تو ہے ہی نہیں۔ ایک طرح وہ کہتے ہیں کہ مثالی فصلیں ہوئی ہیں، گندم کی، چاول کی، گنے کی۔ دوسری طرف ہے پاکستان کا کہ اپنی درآمدات یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان زرعی ملک ہونے کے باوجود بھی گندم بھی، چینی بھی اور دیگر اشیاء بھی جو ہے وہ باہر سے منگواتا ہے، چونکہ ان کی شارٹیج ہے۔ ایک دور ایسا ہوتا تھا کہ پاکستان میں یہ ضروریات اشیاء جو تھی یہ وافر مقدار میں ہوتی تھی اور ان کو ایکسپورٹ کیا جاتا تھا۔ آج ضرورت ہے پاکستان کی معیشت کو یہ بڑھ گئی کہ لوگوں کے روح اور تن کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے بھی آپ کو گندم، چاول، چینی یہ سب جو ہے وہ امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ لیکن وہ وزیر اعظم ہیں، بادشاہ ہیں، وہ کوئی فکر ادھر کر لیں ادھر کر لیں، ان کو پکڑنے والا تو کوئی ہے نہیں، اور سپریم کورٹ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ وہ جو تقریر تھی وہ کسی پرائم منسٹر کی نہیں لگ رہی تھی، کسی اسٹیٹسمین کی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ایک ایسے شخص کی جو اپنی ملک کی صورتحال پہ بھی بلف کر رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا، اور وہ لیکن کچھ جی اس میں ان کا قصور نہیں ہے جی، ان کو پتہ ہی نہیں کہ میں ابھی تک وزیر اعظم ہوں، یہ ملک ہمارا ہے، ان کو تو جو بتایا جاتا ہے ان کو بہت اچھے طریقے سے پتا ہے، جو لوگوں کے جنازوں میں جانے نہ جانے پر بضد ہوتے تھے، اور وہ آپ کو کوئٹہ کا پتا ہے کہ جی ہزارہ والوں کا، ہزارہ برادری کے کچھ لوگوں وہ تو ان کو کو نے بتایا ہوا ہے نا، شہید کر دیا گیا ہے۔ تو انہوں نے لاشیں جو ہے وہ رکھ لی سڑک پہ، اور کہا ہم اس وقت تک ان لاشوں کو نہیں دفنائیں گے جب تک پرائم منسٹر نہیں آتا نہیں آئے گا۔ کیونکہ اگر ہر دور کے اندر جو سب سے زیادہ وکٹم رہی ہے وہ ہزارہ کمیونٹی رہی ہے۔ ہر دہشت گرد حملے کے اندر ان کے 8-10 بندے جو ہے نا وہ مارے جاتے رہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا تنگ آمد و جنگ آمد، تو انہوں نے اپنی لاشیں رکھ کے تو دھرنا دے دیا، اور پرائم منسٹر نے اس ڈٹھائی کے ساتھ کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا، یعنی آپ اپنے ملک کے شہری جو وکٹم تھے ان کی بات سننے کے لیے کہ آپ روادار نہیں ہیں، بلکہ اس کو آپ نے بلیک میلنگ سے تعبیر کر دیا، نمبر 1۔ اور چلا جی مطلب یہ ہے کہ کسی نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ اگر کسی جنازے میں جائیں گے تو موت آپ کی شکل مبارک دیکھے گی، تو یہ تو بطور ایک فرد کے یہ یقین ہونا چاہیے کہ موت تو وہ ہمارا منہ دیکھتی رہتی ہے، اور کسی وقت بھی آ کے جو ہے وہ
دستک دے سکتی ہے، یہ اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ جنازوں میں شرکت کرنا، جا کے فاتح خانے کرنا، قبرستانوں میں جانا، کہتے ہیں یہ تو سنت ہے. تو یہ کیسے لوگ ہیں جو مردوں کے لیے دوا مانگنے سے کتراتے ہیں کہ اس سے کوئی ان کو نقصان ہو جائے گا، جبکہ یہ جس نبی کو آپ اتنا گلوریفائی کرتے ہیں اور اٹھ کے تقریریں کرتے ہیں، یہ تو ان کا فرمان ہے. اور ان کا فرمان تو یہاں تک کہتا ہے کہ ہر جمعرات کو آپ کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور جو ہے وہ قبرستانوں میں جایا کریں، دعا مانگیں، فاتح پڑھیں ان کے لیے. اور جس وقت جائیں تو ان کو باقاعدہ السلام علیکم یا اہل القبور کہیں. تو اب یہ وہ وزیر اعظم صاحب کو بتایا یہ گیا تھا کہ اگر آپ مرنے یہ میتوں پہ جائیں گے تو آپ پہ وہ دن بھاری ہوگا. اصل مسئلہ یہ ہے. ابھی دیکھیں نا جادو کا اتنا دن بھاری ہو، دن بھاری ہو یا دن ہلکا ہو، بات یہ ہوتی ہے نا کہ جو آدمی پرائم منسٹر کے عہدے تک پہنچ جاتا ہے اس میں خود بھی تو کوئی تجزیہ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے نا. ہر سنی سنائی بات پہ جس نے کان میں کہہ دیا اسی پہ یقین کر لیا تو کمزور عقیدہ اور کیا ہوتا ہے؟ جناب بڑے بڑے دلیر ضعیف الاعتقادی اور کیا چیز ہوتی ہے؟ سر بڑے بڑے دلیر لوگ جو یہ وعدہ کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں ملک کو نتھ پا دی. ان کے گھر بھی اگر چلا جائے نا کوئی یہ مسئلہ تو ان کو بتا دیا جائے کہ اس میں کوئی جادو وادو کا کلام پڑا ہوگا یا سوچا ہو تو وہ بھی وہ تحفے واپس کر دیتے ہیں، خواہ وہ سعودی عرب کی کھجوریں ہوں یا زمزم کا پانی ہو. یہ بات یہ ہے نا، یہ بھی ضعیف الاعتقادی ہے. جی مجھے معاف کریں گے، پتہ نا نہیں وہ ہے نا، وہ تو ہم مان رہے ہیں نا شرعی مسئلہ کیا ہے، لیکن اگر ان جادو ٹونوں سے حکومتوں کا بگاڑ پیدا ہوتا تو شاید امریکہ جو ہے وہ سپر پاور رہتا ہی نہیں. اگر یہ سب کچھ ان کی جو ہے وہ جادو ٹونوں کا نتیجہ ہوتا تو آج چائنا اور رشیا جو ہے وہ یہ طاقت نہ. اچھا جی، یہ تو چلو جادو ٹونا پھر کبھی لہٰذا بات یہ کریں ہے گے. کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ہے کہ بالآخر وہ بلیک میل ہوئے اور آج انہوں نے اپنے ہی وہ جس کو کہتے وزیر اعلیٰ تھے کیا پلس کہتے تھے جی کسی کو، وسیم اکرم پلس، وسیم اکرم پلس، اس وزیر اکرم پلس سے اپنے اقتدار کی خاطر استعفیٰ دے دیا. لیکن یہاں پہ 2 نمبری ہے شوکت صاحب، اس سے استعفیٰ لے لیا. جی جی اور وہ جو دوسرے جو سپیکر ہیں جو انہیں کے پرویز الہی، ان کو مبارکباد دی اور نے کہا کہ اب آپ ہماری طرف سے وزیر اعلیٰ امیدوار ہیں. جی اب یہ دیکھیے کہ جب مت ماری جاتی ہے نا تو اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. جس پارٹی کے اپنے ایم این ایز ایم پی ایز بڑی تعداد کے اندر روٹے بیٹھے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی ڈھکے چھپے ہیں یا کہ اس میں کوئی امبیگٹی ہے. اگر آپ ان پہ کوئی پابندیاں لگوا دیں گے سپریم کورٹ کے ذریعے یا ان کو یعنی نااہلی کا کوئی فتویٰ لے لیں گے سپریم کورٹ سے جو انکانسٹیٹیوشنلی ہوگا، اس کی وجہ سے وہ اگر یعنی تاحیات اپنی نااہلی بچانے کے لیے وہ ووٹ کاسٹ کرنے، چونکہ کوئی طاقت ان کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ ووٹ دیں. ہاں، پارٹی کے خلاف جب وہ ووٹ دیں گے تو ان میں ڈیفیکشن کلاس جو ہے وہ آپریٹ ہوگی اور وہ پارٹی کا صدر جو ہے وہ ان کے خلاف الیکشن کمیشن کو درخواست کر سکتا ہے. اب یہ ہے کہ یعنی ترین گروپ اور وہ جو علیم خان گروپ، یہ سارے گروپس جو ہے دیکھتے ہوئے جو چودھری پرویز الہی نے جو اپنے ذمہ کام لیا اور اس کے نتیجے میں وہ شخص جو 18-19 سال سے ان کی رفاقت میں تھا اس نے اسی وقت استعفیٰ کس سے دیا؟ وزارت سے، اور اعلان کر دیا کہ میں 1100 مرتبہ یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی نو کانفیڈنس موو میں اپنا ووٹ کاسٹ کروں گا.
تو ایک تو وہ ہو گئی، اور ابھی یہ بھی پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں کہ 2 اور کاف لیگ کے ممبران جو ہے دیکھیں وہ بھی کیا وہ چیمہ صاحب ہیں، ان کی راہ پہ چلنے کے لیے جو ہے نا وہ تیار ہے۔ اجمل صاحب، تیسری بات یہ ہے کہ جو 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 ایم کیو ایم ہے، کیا ایم کیو ایم چودھری پرویز الہی کو اوبلائج کرنے کے لیے ان کے کہنے پہ عمران خان صاحب کو ووٹ دے گی؟ جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں ایم کیو ایم کو، وہ کبھی بھی نہیں جائیں گی۔ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے پیپلز پارٹی کو ذرا تھوڑا سا، کہ جہاں ان پارٹیوں کی ذرا ایگو، ویسے ہی ظاہر ہے ایگو کا جس وقت سوال پیدا ہوا تو نون لیگ نے آفر کر دی پرویز الہی کو کہ ٹھیک ہے ہم تمہیں پرائم منسٹر بناتے ہیں اور کچھ منسٹر، ممبران کے لیے وہ آپ کو دیں گے، سیٹیں بھی دیں گے۔ تو اسی طریقے سے ایم کیم جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو نچوڑنے کے لیے ان کے ساتھ، وہ کبھی بھی اس کو ایک موقع زندگی میں پھر دوبارہ آیا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ اپنی جو ہے وہ تھوڑا سا احسان رکھ کے، چونکہ ان کو جو شوکت صاحب میں جی جی ایک سوال، ایک منٹ مجھے چاہیے، ایک سیکنڈ۔ میں آپ کو جو آپ کیا سمجھتے نہیں ہے کہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ ایک 2 نمبری ہوئی ہے؟ وہ ایسے کہ جو استعفیٰ ہے عثمان بزدار صاحب کا، وہ وزیر اعظم کے پاس جانے کے لیے کوئی اس کی قانونی حیثیت نہیں ہے، وہ استعفیٰ دیں بے نفس سے نفیس گورنر کو جا کے۔ گورنر چودھری محمد سرور خان ہے، ابھی ایک اینکر سے بات کی ہے کہ نہ ہی مجھے کوئی استعفیٰ آیا ہے اور نہ ہی وزیر اعظم کے پاس پڑا ہوا استعفیٰ میں منظور کر سکتا ہوں، مجھے اس کی ویریفیکیشن کرنی ہے میرے سامنے۔ وہ جس وقت ہے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی یہ استعفیٰ گورنر کو بھجوائیں اور ریزائن کروائیں تو یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ دیکھنا ہم اس پرسپشن پہ کیوں بحث کریں جو وزیر اعظم کے اختیار میں ہے، جو ان کے ہاتھ اگر عدم اعتماد کے بعد وزیر اعظم صاحب وہ استعفیٰ نہ بھیجے؟ نہیں 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 نہیں، اس سے پہلے ان کو دیکھنا، یہ تو مطلب یہ کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ اپوزیشن نے عثمان بزدار کے خلاف بھی نو کانفیڈنس موشن دائر کی ہوئی ہے۔ اب استعفیٰ چلتا ہی نہیں ہے نا؟ نہیں استعفیٰ تو چل سکتا ہے نا، استعفیٰ تو آپ کسی وقت بھی دے سکتے ہیں جب استعفیٰ، لیکن اس کا پھر چیف منسٹر کا الیکشن ہوگا۔ دیکھنا اس کے لیے پھر جس وقت جو ہے وہ استعفیٰ دیتے ہیں تو باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، جی جی یہ کاغذات اپنے نامزدگی جو الیکشن کمیشن یا جو بھی ہے جی تو جی ان جی کو جی کہا جائے گا کہ اپنی اپنی اکثریت ثابت کریں، یعنی ووٹ آف کانفیڈنس ان کو پروونشل اسمبلی میں لینا پڑے گا، تب جا کے تو یہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں۔ لیکن چوئی صاحب جب چیف اسپیکر ہوں گے تو اسپیکر کی حیثیت سے وزیر اعلیٰ کا الیکشن نہیں لڑ سکتے نا؟ نہیں وہ ریزائن کریں گے نا، وہ بھی ریزائن کریں گے۔ ہاں جی، یہی تو بات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کوئی ویسے ہی ہے مقولہ کہ کوئی گیا تھا مطلب یہ کہ وہ نمازیں بخشوانے تو اور تو روزے بھی لے کے آ گیا ہے۔ دیکھیے آگے تو بات یہ ہے کہ اس میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اینڈ آف دا ڈے لوزر عمران خان صاحب بھی ہیں اور لوزر جو ہے وہ پرویز الہی بھی ہے۔ پرویز الہی بھی ہیں، اور بگ لوزر جو ہے وہ پرویز الہی ہے۔ جی بگ لوزر میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ اسپیکر رہے اور پورے 4 سال جو ہے نا وہ کافلی کڑتی سڑتی جلتی بنتی رہی اور ان کا احتجاج ہمیشہ ٹیبل پہ رہا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سیٹسفائیڈ اس الائنس میں نہیں تھے، ان کی کسی بھی خواہش کی تکمیل نہیں کی گئی، ان کو وہ فری ہینڈ نہیں دیا گیا جو وہ طلب کرتے تھے۔ پہلی دفعہ ان کو ایک موقع ملا تھا اگلے 5 سال بھی انجوائے کرنے کا، چونکہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، اس بات پہ تو سارے متفق ہیں کہ پنجاب میں مسلم لیگ نون جو ہے وہ بہت ہی پاپولر ہے، اور اس کی اسی پاپولرٹی کی وجہ سے تو پی ٹی آئی میں اتنی بڑی ڈویژن ہوئی
اور پی ٹی اور نون لیگ کو کئی لوگ اور بھی شامل ہونے کے لیے تیار تھے، تو ان کو کہنا پڑا کہ جناب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے، ہم آپ کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. یہ تو عالم ہے. اور پھر یہ ہے کہ کچھ رپورٹس ہیں کہ کچھ وفاقی وزیر جو ہے وہ جمعیت العلماء اسلام میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوئے. تو کسی تین میں تین پوچھا ہے نون لیگ نے مدد کی ہے تو وہ تین ادھر جا رہے ہیں. نہیں تو سنیں نا، تو انہوں سے کسی نے پوچھا کہ بھئی جمعیت العلماء اسلام کا تو پنجاب میں کوئی ووٹ بینک نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ پی ڈی ایم کے الائنس میں ہے تو کوٹے کے طور پر پنجاب میں تو کچھ نہ کچھ سیٹیں تو جمعیت العلماء اسلام کو دی جائیں گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کوٹے میں سے جو سیٹ ملے جمعیت العلماء اسلام کے، اس میں اگر ہمیں گارنٹی کی جائے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے، چاہے جنرل باجوہ بھی اب ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو وہ ایک ڈیفیکشن تو کریٹ کر سکتے ہیں. They can use Supreme Court against the elected National Assembly members. لیکن اس حکومت کو اب جہاں بر نہیں کر سکتے. عمران خان صاحب کے لیے سب سے اگر وہ پولیٹیکل مائنڈ ہوتے تو ان کے لیے دی بیسٹ چوائس یہ تھی کہ 27 تاریخ کے جلسے میں تقریر کرنے کے بعد وہ یہ کہتے کہ میں ریزائن کرتا ہوں، میں اب عوام میرے ساتھ ہیں، اسی 60,000 کو لے کے یا اس سے کمی بیشی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی بچا لیتے اور شاید اپنے بھی مستقبل کی سیاست میں کچھ نہ کچھ سپیس کریٹ کرتے. یہ جو انہوں نے ٹھانی ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ اس میں ان کو فرض کریں کہ یہ ورسٹ سینیریو میں کہ یہ اگر نو کانفیڈنس موشن ناکام بھی ہوتی ہے، کیونکہ دے آر آلسو ناٹ آئیڈیل، تب بھی یہ حکومت جو ہے نا وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہ کچھ ڈیلیور کر سکتے. اور عمران خان صاحب جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہیں، مخالفین کو فکس کرنے کے، مخالفین کو تکلیف پہنچانے کے، مخالفین کو گالم گلوچ دے کے جتنی وہ تسکین محسوس کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں سکھ مینٹلٹی. نفسیات کے اندر ایسے آدمی کو جو دوسرے کی بےعزتی کر کے، دوسرے کے نک نام سے پکار کے، تو جو آدمی سکون محسوس کرتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں سکھ مینٹلٹی. اسی لیے میں نے عمران خان صاحب کا جو نفسیاتی تجزیہ کیا ہے، کیونکہ جب وہ گالی دیتے ہیں، جب وہ کسی کو برے نام سے پکارنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس وقت ان کے چہرے پہ ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی مسکراہٹ ہوتی ہے. اس سے لگتا ہے کہ ان کو بہت سکون ملتا ہے دوسرے کو گالی دینے میں. حالانکہ بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ اگر اپنے مخالفین کو کے خلاف کوئی بد تہذیبانہ، ادب کے خلاف کوئی لفظ استعمال کر دیں تو وہ مارے شرم کے لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں کہ یہ میرے منہ سے کیا لفظ نکل گیا. لیکن عمران خان صاحب اس پہ بہت خوشی محسوس کرتے ہیں، اور یہ ٹولہ جو ان کو کوئی بات سمجھانے کے دن نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، بالآخر عمران خان صاحب نے شاید کچھ بھگتے ہیں یا نہ بھگتے ہیں، لیکن اصل حقدار بھگتنے کے یہی ہوں گے جو چوکاٹ کے آگے پیچھے اس وقت گھوم رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے وہ بہت ہی دگرگو ہے، معاشی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی، اور لوگوں کا ایک دوسرے کے خلاف بھی متحرک ہو رہے ہیں. اور کسی وقت بھی کوئی بھی چنگاری جو ہے اس سے ملک کے اندر ایک بہت بڑی سول نافرمانی کو، بہت بڑی وار کو جنم دے سکتی ہے. پاکستان از ایٹ وار. اس کو وہ لوگ جو بالکل نارمل انداز میں لے رہے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ درست انالیسس کر رہے ہیں. اور آئی تھنک کہ پاکستان کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے اس کو کچھ نہ کچھ ادراک ہے. یہ جو انہوں نے اعلان کیا تھا نا کہ ہم غیر جانبدار ہو گئے، ہم کسی قسم کی، تو ان کو اندازہ ہے کہ اگر اس میں ہم کسی ایک کے بھی فریق بنے تو ہم اس ملک کے جلانے کی سازش میں جو ہے نا وہ
ملوث ہوں گی، اور اس ملک کے اندر جو ہے نا وہ ایک ایسی کچھ تو ہوگا جس کو کوئی نہیں روک پائے. لیکن ان کو تارک نہیں ہے اس چیز کا، یہ جو بڑے بڑے لیڈر بنے ہوئے. نہیں، بڑے بڑے لیڈرز سے مراد اگر آپ کو اپوزیشن لیڈر ہیں تو اپوزیشن لیڈروں کو بھی اس چیز کا ادراک ہے. یہی میں وجہ حکومت کی بات کر رہا ہوں. حکومت میں بڑا لیڈر کو انفارچونیٹلی کوئی نہیں ہے. عمران خان سے بڑا تو کوئی ہے نہیں، اور عمران خان صاحب کو اس بات کا بالکل ادراک نہیں ہے، بلکہ ان کو اپنی حکومت جاتے ہوئے دیکھ کر تو وہ آپے سے باہر ہے. اور جب کہتے ہیں نا کہ جب آدمی میں تجزیہ کرنے کی صلاحیت یا چیزوں کو دیکھنے کی صلاحیت کس وقت ہوتی ہے؟ جس وقت وہ نارمل پوزیشن ہو. سر ایک غصے کو کہتے ہیں نا، غصہ تو عقل کو کھا جاتا ہے. یہ تو مفکرین کا متفقہ علیہ، تو وہ غصے میں ہے، اس لیے ان کی عقل کام نہیں کرتی. ایک بات اور آپ نے نوٹ کی ہے جی. جلسے میں انہوں نے فرمایا کہ یہ نواز شریف جب کرکٹ کھیلتا تھا تو یہ دو انہوں نے کہا چیف سیکرٹری اور وزیر. اچھا میں سمجھتا ہوں کہ اصل میں ان کو نواز شریف کے ساتھ سیاسی غصہ تو نہیں ہے، یہ وہ غصہ ہے کہ یہ بندہ جب ادھر کرکٹ کھیلتا تھا میں وہاں سے پھر اوپر انگلینڈ چلا گیا، یہ اور اس بندے نے مجھے یہ ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں، یہ ہوتا ہے کہ کسی وقت کی ہیوملیشنز انسان کے اندر جو ہے نا وہ اتنی گھر کر جاتی ہے کہ وہ اس شخص کے ساتھ جو ہے نا وہ نفرت کی حد تک مخاصمت رکھتا ہے. میں کئی ایک ایسے لوگوں سے ملا ہوں جن کو اپنے سماج سے یہی شکوہ تھا کہ ہم زیادہ پڑھے لکھے تھے، ہم زیادہ مستعد، لیکن سوسائٹی نے ہمیں وہ چیزیں نہیں دی ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ لوگ مہم جوئیوں کی طرف چلے گئے. میں نے ایک بہت بڑا نام ہے، اب ان کا نام میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے مجھ سے بات کی تھی، لیکن بہت بڑا نام تھا. تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ تو اچھے خاصے پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ نے کدھر یہ بندوق اٹھا لی؟ تو اس نے کہا کہ جب میں گھر سے سفید کپڑے اور ڈگری بھی اپنی دیکھتا تھا، اور مجھ سے نالائق آدمی جو ہے وہ ایک گاڑی میں سوار مجھ پہ کیچڑ اچھال کے چلا جاتا تھا، تو وہ انتقام ان کا بھر رہا تھا. اور وہ انتقام انہوں نے لینے کی کوشش کی. انتقام تو انہوں نے سوسائٹی سے ہی لیا، ان سے تو کچھ بھی نہیں لے سکے. سوسائٹی سے ہی نا، پاکستانی معاشرے سے ہو رہا ہے. تو میرے خیال میں ہمارا ٹائم محترم ناظرین سامعین، ہمارا وقت ہوا جاتا ہے. میں نے اپنی یہ جو چھوٹی موٹی سیاست کے لوگوں، سیاستدانوں سے ملنا ملانا یا ان لوگوں سے تعلق رکھنے میں 44 سال میں اتنی بدتمیزی پاکستان کی سیاست میں نہیں دیکھی جو عمران خان صاحب نے اپنے پیروکاروں کو گفٹ کیا ہے، اور ہر وہ اسی زبان میں بات کرتا ہے. تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر شوکت صاحب کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ.